बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये हफ्ता जो है वो ये इस चीज़ का तयन करेगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा या फिर सियासी इंतशार बर्पा होगा। मीनार पाकिस्तान पर फ्लॉप होने वाले इमरान खान के जलसे ने जहां नून लीग के हौसले बुलंद कर दिए हैं, वहां पीटीआई के अंदर शदीद इंतशार पैदा कर दिया है और कुछ सियासी अपना जो पीटीआई रहनुमा है वो पीटीआई को अलविदा कहने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा जो है इस वक्त किसने कहा है कि अपना मुंह बंद रखो या फिर सब बंद हो जाएगा। सब बंद से मुराद क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि जनरल फैज का एक ऐसा गिरोह जो है वो पाक फौज के अंदर पकड़ा गया है जिसकी वजह से जो है इस वक्त एक अजीब किस्म का जो है वो पाकिस्तान की सियासत में क्यास पाया जा रहा था और इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारी मुखबरियां हो रही थी और बहुत सारे मामलात हो रहे थे। ये तमाम मामलात के इन तमाम उमूर पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि ये हफ्ता जो है तयन करेगा कि इस मुल्क में सियासी इंतशार में इजाफा होगा या कमी होगी। अदलिया और पार्लियामान के दरमियान तसादुम कौन सा नया रंग अख्तियार करेगा और सदर मुमलकत की तरफ से जो खत लिखा गया और उस खत के जवाब में वजीर आजम ने अपना सदर को जो खत लिखा है उस खत ने पीटीआई के अंदर कितना जो है वो एक तहलका सा पैदा कर दिया है और जो इनके मन में एक ख्वाहिश थी तौहीन अदालत की और यूसुफ रजा के अपना शहबाज शरीफ को यूसुफ रजा गिलानी बना के इक़्तिदार से हटाने की, उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। नाजरीन, जिस तरह जो है वो आपको पता है कि पीटीआई की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सबमिट की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सबमिट की गई है जो है वो इसमें ये आप मत समझें कि कोई जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दाखिल की गई है, ऐसा नहीं है। ना ही रिव्यू पिटीशन सबमिट की गई है, ना ही कंटेम्प्ट की पिटीशन सबमिट की गई है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सबमिट की गई है। अब देखना यह है कि अगर इस पिटीशन को यही बेंच सुनता है, 5 रुकनी बेंच जिसने 3-2 से फैसला सुनाया था जो असल में 4-3 से था, तो बहरहाल अब अगर यही बेंच सुनता है तो फिर ये जो बेंच है अपना माइंड दे चुका है, अपना डिसीजन सुना चुका है। अब क्या मजीद ये इस केस को सुनने का हक रखता है या नहीं रखता, और अगर यही जजेस इसी बेंच में बैठते हैं तो इस बेंच को मुतनाज़े होने से कौन बचा सकेगा और ये बेंच कितने तनाज़ात को खड़ा करेगा। तो अब ये हफ्ता इंतहाई अहम है और इस हफ्ते में इंतहाई इंतशार पाया जाएगा और इसमें मुमकिन है कि पीटीआई के ख्वाबों पर पानी फिरे। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जहां तक जिस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि मुमकिन है कि लार्जर अपना फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और या फिर ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें वो जजेस ना हो जो पिछले बेंच में थे, और अगर वो जजेस नहीं होंगे जो पिछले बेंच में थे तो फिर यकीनन जो है वो जो पिटीशन है वो अपना जस्टिस काजी फायज ईसा के पास ही जाएगी और अगर जस्टिस काजी फायज ईसा के पास जाती है तो फिर मामला क्या होंगे, ये पीटीआई के सफ़ों में सफ़े मातम बिछ जाएगी। यानी ऐसी सफ़े मातम बिछेगी कि ये मातम एक यूं सीने पे हाथ मार के किया जाता है ना, ये मातम दीवारों से सर पटक के करेंगे और ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस पिटीशन में ये भी मुमकिन है कि इस सारे बहरान के को ख़त्म करने के लिए मतलब कहीं से जिस तरह जो है वो गुलाम महमूद डोगर केस
جو ہے وہ الیکشن کیس میں تبدیل ہو گیا تھا، اسی طرح ایک ایسا سوال کریٹ کر کے اور ممکن ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے۔ ممکنات میں یہ شامل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کو اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ دونوں اسمبلیاں انکانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ تحلیل ہوئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ججز کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملات جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ ججز کے خلاف معاملات جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ بھی انتہائی جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی یہ سن رہے ہیں کہ مزید آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک اور ویو آنے والی ہے۔ یہ جو نئی لہر ہوگی، یہ جو نئی ویو ہوگی، پتہ نہیں کتنے ججز کے دامن داغدار کرے گی، یا پھر پتہ نہیں کتنے ججز کے چہروں سے نقاب ہٹائے گی۔ تو بہرحال ناظرین، سچویشن کوئی بھی ہو، سچویشن اچھی نہیں ہے، اس کو ہم اچھی سچویشن یا فیوریٹ سچویشن نہیں کہہ سکتے۔ تاہم آئندہ یہ جو آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، آج سے شروع ہونے والا ہفتہ، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی ہے اور ادھر سپریم کورٹ کا معاملہ بھی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آئیں بائیں شائیں کیا تو پھر ادھر پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوگا وہاں سے اس کو جواب دیا جائے گا، اور ممکن ہے پھر کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی کوئی چیز کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ایک چیز زیر غور ہے کہ اسد کیسر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے جو اس نے خطوط لکھے ہیں۔ اگر بات خطوط لکھنے کی ہی ہے تو پھر شیریں مزاری کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب ہی کہانی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آج سے جو معاملات شروع ہوں گے یہ کون سا نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مینار پاکستان پہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہ ناکام ہو چکا، یعنی یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمران خان کی تقریر چل رہی تھی، اور جو ہے وہ قاسم سوری اور جو ہے وہ اپنا ان کی جو لیڈرز تھے، مطلب جلسہ گاہ چھوڑ کے جا رہے تھے، عوام جلسہ گاہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کراؤڈ تب تک تھا، میں مانتا ہوں کراؤڈ تب تک تھا جب تک مجرے چل رہے تھے، یعنی جب تک اوپر مجرا چل رہا تھا تب تک کراؤڈ تھا، اور جب مجرا ختم ہوا اور خان صاحب نے اسپیچ دینا شروع کی یا خطبہ فرمانا شروع کیا تو پھر لوگوں نے بھی کھسکنا شروع کیا۔ کھسکے عوام صرف نہیں تھے، پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی تھے۔ اب اس میں لوگ کتنے تھے، عوام کتنے تھے، یعنی خوشامدیوں کی انتہا دیکھیں۔ کسی نے کہا کہ 5 لاکھ سے اوپر تھے، کسی نے کہا کہ نہیں، لاہور کے 90% لوگ آج جلسے میں تھے، یعنی 2 کروڑ لوگ تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو مجموعی طور پر لوگ تھے وہ 4 سے 5,000 سے 6,000 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اس سے زیادہ کا نمبر میں دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیز آنکھوں نے دیکھی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کل کے اس جلسے کے بعد عمران خان بری طرح سے جو ہے وہ تیش میں ہیں، غصے میں ہیں، اور اب غصہ تو ظاہر ہے، ایک تو غصہ اظہر مشوانی کے لاپتہ ہونے کا ہے کہ اظہر مشوانی کہاں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اظہر مشوانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اظہر مشوانی حکومت کے پاس ہے، حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سچویشن میں اظہر مشوانی کہاں ہے، یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور جس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ڈاکٹر راشدہ یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی صدر سے بات چیت کی، اس کے بعد عمران خان نے جس طرح ان کی توہین کی، تذلیل کی، یا جس لب و لہجے میں ان سے بات چیت کی یاسمین راشد، تو وہ میرے خیال میں شاید کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں، اور کل جاتے ہوئے انہوں نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تو قاسم سوری نے کہا کہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ خان صاحب کی اسپیچ ختم ہو گئی ہے، جبکہ آواز آ رہی تھی اور اسپیچ چل رہی تھی۔ تو بہرحال اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کچھ لوگ
یعنی شاہ محمود قریشی کے لیے سنا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے راہیں الگ کرنے لگے ہیں، اور علی زیدی ہیں، پرویز خٹک ہیں، پرویز الہی ہیں، فواد چودھری ہیں، یہ بھی جو ہے یہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے پرانے آقاؤں سے جو ہے وہ اپنے روابط بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پرانے آقا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیں اور شاید یہ بھی کہیں جو ہے وہ قبول کیے جا سکیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ اپنا ایک متلا صاحب ہیں ان کو انٹرویو دیا۔ انٹرویو 2 قسطوں میں چھپا، انٹرویو تو چھپ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنرل باجوہ کی تردید بھی آئی، ڈینائل بھی آیا۔ لیکن ہماری صحافتی زبان میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جس چیز کا ڈینائل آئے سمجھا جائے کہ وہ حقیقت ہے۔ تو بہرحال ظاہر ہے کہ میں بھی صحافی ہوں اور 35 سال سے میرا ایکسپیرینس ہے صحافت کا۔ تو وہ جو انٹرویو جنرل باجوہ کا ہے وہ جس شد مد کے ساتھ جو ہے وہ چھپا ہے اور جس شد اور مد کے ساتھ مطلب ترتیب کے ساتھ آیا ہے، یہ جو ہے وہ پلانٹیڈ نہیں ہو سکتا، نہ تو سوال پلانٹیڈ ہے نہ ہی جواب پلانٹیڈ ہے۔ تو بہرحال اس صورتحال پر جو ہے وہ اپنا جو معاملہ اپنا کیا ہے، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جنرل باجوہ خود کہہ رہا ہے کہ صحافیوں پر حملے، اغوا، یہ سب ساری چیزیں میں نے نہیں کروائی تھی، یا تو ہمارے جونیئرز نے کی ہوگی یا پھر جنرل فیض کے کہنے پہ کسی نے کی ہوگی، البتہ مجھے پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم تو چیف آف آرمی اسٹاف تھے نا، تو ریسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ ریسپانسبل تو آپ ہی ہو نا، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنی ہی فوج کو جو ہے وہ آپ نشانے پر لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ اس انٹرویو چھپنے کے بعد اور ڈینائل کے بھی بعد جنرل باجوہ سے ان کے جو کچھ افسران ہیں، یا ایک بریگیڈیئر صاحب ہے اور 2 افسران اور ہیں، انہوں نے چیف آف آرمی سابقہ چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک ملاقات کی ہے اور اس کو بڑے پیار سے سمجھایا ہے کہ بھائی جان زبان بند رکھیں، آپ نے بہت کر لیا، جب آپ تھے تب بھی پاک فوج کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے تھے، اور جب نہیں ہیں آپ، جب آپ کا فوج سے تعلق نہیں ہے، آپ ریٹائر ہو چکے، اب آپ سروس میں نہیں ہیں، تو پھر فوج کو مزید رسوا کیوں کروا رہے ہیں؟ کیوں آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو آپ کو آپ کے حلف کی پاسداری نہیں کرتی؟ تو اس لیے آپ کو باقاعدہ اوپر سے ایک شٹ اپ کال آئی ہے، اور اس شٹ اپ کال کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنی زبان بند رکھو۔ بس صورت دیگر کیا ہو سکتا ہے؟ بس صورت دیگر آپ کی پینشن بند ہو سکتی ہے، آپ کی مراد بند ہو سکتی ہیں، آپ کو ایک کرنل اور جو دیگر اسٹاف ملا ہوا ہے آپ کی جو وہ پروٹوکول کے لیے، وہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا، جو آپ کو زمینیں اور جو جاگیر ملی ہوئی ہے وہ بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی، اور آپ کو جو ہے نا کھلے میدان پہ بٹھا دیا جائے گا۔ پھر آپ نے جو 12-14 ارب روپے جو کمائے نا دوسرے طریقے سے، ان 12-14 ارب روپے پہ گزارا کیجئے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، میری ایک بات رہ گئی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کے جلسے کی ناکامی پر خوشی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاک فوج کے اندر ایک ISI میں ایک ٹیکنیکل ونگ ہوتی ہے، اس ٹیکنیکل ونگ میں جو ہے وہ ریسنٹلی جو ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ ایک بریگیڈیئر، ایک مطلب پورا گینگ ہے، یعنی بہاولپور سے ان آفیسرز کو گرفتار کیا گیا ہے جو زیر تفتیش ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بریگیڈیئر ہے اور باقی اس سے نیچے کے جو ہے وہ گریڈ کے افسران ہیں۔ یہ وہ مطلب ISI کے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل میں ہیں، جو فون ریکارڈ کرتے ہیں، جو فون ٹیپ کرتے ہیں، جو کالز کو جو ہے وہ اس کی آبزرویشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس سے ان کی سمپیتھی ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں۔ اور یہ پورا گینگ وہ ہے جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر سے جنرل باجوہ نے جنرل فیض نے بھرتی کیا تھا۔ یہ وہ گینگ ہے جو عمران خان سے رابطے میں ہے، یہ وہ گینگ تھا جو ابھی تک جنرل فیض کو ساری انفارمیشن پرووائیڈ کر رہا تھا۔
اور یہ وہ گینگ ہے جو کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے ان کی چیزیں ادھر دے رہا تھا، ان کی چیزیں ادھر دے رہا تھا، وہاں سے بھی مال بٹور رہا تھا، وہاں سے بھی مال بٹور رہا تھا. تو بہرحال اس وقت تفتیش ان پر جاری ہے، اور جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح فی الحال تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے، رابطے بھی بتا دیے ہیں، اپنے کانٹیکٹ بھی دے دیے ہیں، اور ایک ایک جو چیز تھی وہ انہوں نے دے دی ہے. تو بہرحال جی اس وقت جو ہے وہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا تھا کہ مینار پاکستان کے جلسے پر کی ناکامی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ بہت خوش ہے، اور نون لیگ کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ان کے اپنے پروگرامز ترتیب دیے جانے تھے جلسوں کے اور ورکرز کنونشنز کے، ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے. اب جو ہے وہ مریم نواز کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے. اب انہوں نے ایک نئی ٹرم استعمال کرنا شروع کر دی ہے، جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، یعنی عدالتی اسٹیبلشمنٹ. اب یہ جو عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے لیے مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو اپنی بیویوں، بچوں، بہوؤں، بیٹوں ان کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں. اور ایسے ہی فیصلہ پاناما کے کیس میں بھی دیکھا گیا، اور کیونکہ ججز کے بچوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. ذرا یہ آپ مریم نواز کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں. کے بعد جب کل جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی کہ بیگمات کے کہنے پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور بیگمات کے پریشر پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، تو بیگمات کا جو فین کلب ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا ہوتا ہے، وہاں پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ بیگمات کے کہنے پر بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت پوری قوم نے دیکھا کہ جب پاناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. ان کے بیوی بچے، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پاناما بینچ کے لوگ، ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ان کے فیس بک اکاؤنٹس، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے. یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا بڑا مذاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگ بتائیں، آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو؟ اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ لفظ کیا ہے، اور اب جو ہے وہ ادھر جو ہے عدلیہ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں کی جا رہی ہے. تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ عدلیہ میں تقسیم پائی جا رہی ہے. اگر اس بینچ میں وہی جج بیٹھے تو پھر جو عدلیہ پر تنقید ہوگی اس کو برداشت کرنا شاید ہی سپریم کورٹ کے ججز کے برداشت سے باہر ہو. اور کیونکہ معاملات اب بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، معاملات عدالت کے اندر سے سڑکوں پر آ چکے ہیں، سڑکوں سے میڈیا کے پاس آ چکے ہیں، میڈیا سے دنیا میں پھیل چکے ہیں. تو اب اگر دانش مندی سے انہوں نے ایک بینچ تشکیل نہیں دیا جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے، تو یقیناً جو ہے وہ انہیں ایک سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.